मोअज़्ज़िज़ सामीन करام, आप सुन रहे हैं दयारे उर्दू चैनल पर मुर्तज़ा अहमद ख़ान महकश की किताब इखराज इस्लाम अज़ हिंद। सब हेडिंग ताजील कारी के बायस अहम फ़रोग़ गुज़ाश्तें। हिंदुस्तान के लीडर हिंदू और मुसलमान आज़ादी की मंजिल मकसूद की तरफ खुद चलकर नहीं आए थे, बल्कि हाँ की सूरत रफ्तार के साथ लाए गए थे। वो खुद भी हुक्मरानी का इक़्तिदार हासिल करने के लिए बेताब थे और लॉर्ड माउंट बैटन ने भी उन्हें उस ज़ोर और शिद्दत के साथ हाँका कि उन्हें कुछ सोचने और समझने की फ़ुर्सत तक न दी। नतीजा ये हुआ कि बहुत से अहम मसाइल जिनका फ़ैसला उन्हें इख्तियारात की बागदौड़ अपने हाथ में लेने से बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो 15 अगस्त की सुबह तक अधूरे और गैर मुनफसिल पड़े थे। इस गफलत में हिंदुस्तान के लीडरों की बनिस्बत पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार नुमायाँ तौर पर मुमताज़ नज़र आए। कैफियत ये थी कि पाकिस्तान के हिस्से का बहुत सा साजो सामान अभी हिंदुस्तान में पड़ा था। उन सरकारी मुलाजमीन का तबादला भी अभी पाया तकमील को नहीं पहुंचा था जो उधर से इधर या इधर से उधर जाने के लिए आमादगी का इजहार कर चुके थे। पाकिस्तान के हिस्से का करोड़ों रुपया भी अभी उन बैंकों में पड़ा था जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर काम कर रही थीं। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फ़ौजें जापान, सिंगापुर, इराक और समंदर पार के बाज़ दूसरे मकामात पर बिखरी हुई थीं। सिर्फ चंद यूनिट 15 अगस्त के जश्न शादमानी में शामिल होने के लिए बरवक्त कराची पहुंच गए थे, जिन्होंने इस नई ममलिकत, इसके गवर्नर जनरल और इसके वज़ीर आज़म की सलामियाँ उतारी। अभी हदबंदी के इस कमीशन ने भी अपना फ़ैसला सादे न किया था, जो पंजाब और बंगाल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हदें मुकर्रर करने के लिए मुकर्रर हो चुका था। उसे 12 अगस्त को अपना फ़ैसला सादिर कर देना चाहिए था, लेकिन उसने लैतोलाल से काम लेकर हदबंदी के ऐलान को मार से इल्तवा में डाले रखा। 15 अगस्त को जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने इख्तियारात संभाले तो उन्हें इस बात का इल्म तक न था कि उनके हल्का इक़्तिदार की वुसअतें कहाँ कहाँ ख़त्म होती हैं। अगर उन्हें बस सीगा राजदारी इल्म हो चुका था तो मतनाज़ा अज़ला के बाशिंदों और दोनों ममलिकतों के आम लोगों को ख़बर तक देने की ज़रूरत महसूस न की गई कि वह किस ममलिकत में धर लिए गए हैं या उनकी हदें कहाँ कहाँ हैं। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ़रोग़ुज़ाश्त ये थी कि हिंदुस्तान के अरबाब इक़्तिदार ने पाकिस्तान की ममलिकत में आने वाले 3.5 करोड़ हिंदुओं और सिखों और मुसलमानों के अरबाब क़ियादत ने हिंदुस्तान में रह जाने वाले 5 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के हालो मुस्तकबिल की तरफ से यकसर आंखें बंद करके समंदे हुक्मरानी की उन्नान अपने हाथ में लेने की जल्दी की। हालांकि हिंदुस्तान को अखंड रखने के लिए पाकिस्तान के हिंदू और सिख सबसे ज़्यादा बेताब थे और पाकिस्तान बनाने पर ज़ोर देने में हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे ज़्यादा बुलंद आहंग थे। हिंदू अरबाब क़ियादत के लिए पाकिस्तान के हिंदुओं और सिखों की कुर्बानी देना आसान बात थी, क्योंकि वो 35 करोड़ की आज़ादी के लिए 2 करोड़ को यानी अपनी कौम के सिर्फ 6% हिस्से को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ रहे थे। लेकिन मुसलमानों की क़ियादत ने 5 करोड़ मुसलमानों पर हुक्मरानी करने की खातिर 5 करोड़ मुसलमानों को यानी अपनी कौम के निसफ हिस्से को धत्ता बता दी। अपनी मिली जिस्म के निसफ हिस्से को काट कर बेदर्दी के साथ अलग फेंक दिया। कुछ ना सोचा कि उन्हें किस किस्म के हालात से दोचार होना पड़ेगा, उनका सियासी, तमद्दनी, माशरती और सकाफ़ती मुस्तकबिल क्या होगा। हिंदू लीडरों की बनिस्बत मुसलमान लीडरों के लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि वो लंगड़े पाकिस्तान को कबूल करते वक्त इस अमर का इत्मीनान हासिल कर लेते कि हिंदुस्तान में रह जाने वाले 5 करोड़ मुसलमानों से वहाँ के हुक्मरान क्या सलूक करेंगे। अगर बदसलूकी करेंगे तो उनके लिए चाराकार क्या होगा। लेकिन मुसलमान लीडरों को तो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत की हुक्मरानी मिल रही थी। वो हिंदुस्तान के 5 करोड़ मुसलमानों के मुतालिक सोचने की जहमत क्यों कर गवारा कर सकते थे। ये और इससे कम अहमियत के दीगर 20 अमूर ऐसे थे जिन्हें तय किए बगैर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आज़ादी की जिम्मेदारियां अपने पुरइश्तियाक कंधों पर उठा ली। सब हेडिंग हसूल आज़ादी के वक्त मुल्क की कैफियत। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली और कराची में मसरत व शादमानी के जश्न मनाए जा रहे थे, पंजाब की कैफियत जो 2 हिस्सों में बढ़ चुका था यूँ नज़र आ रही थी।
امرتسر کے مسلمان اور لاہور کے ہندو اور سکھ اپنے اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر یکسر اجڑ چکے تھے۔ ان کے قافلے ریلوے ٹرینوں، فوجی ٹرکوں، لاریوں، بسوں اور ٹانگوں پر نیز پا پیادہ سراسیمگی کی حالت میں مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرق کو جا رہے تھے۔ امرتسر کے مسلمان شریف پورہ اور چھاونی کے کیمپوں میں جمع کر دیے گئے تھے اور لاہور کے ہندو اور سکھ DAV کالج اور مغل پورہ کے کیمپوں میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ ضلع امرتسر کے دیہات میں سکھوں نے مسلمانوں پر حملے کر کے انہیں آمادہ پیکار کرنے کی مہم کافی شدت کے ساتھ شروع کر دی۔ اس کے علاوہ گرداسپور، فیروز پور، ہوشیارپور اور جالندھر کے اضلاع میں بھی فرقہ وار فسادات کی وارداتیں ترقی پذیر ہوتی نظر آ رہی تھیں۔ ان اقدام میں ہر جگہ پیش دستی سکھوں کی طرف سے ہو رہی تھی۔ یہ کیفیات ماہ اگست کے آغاز ہی سے نمودار ہونے لگی تھیں، لیکن ابھی کسی کو اس امر کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ سب کچھ کسی منظم سازش کے ماتحت معرض ظہور میں آ رہا ہے۔ مغربی پنجاب اور پاکستان کے دوسرے اقطاع میں کامل امن و سکون تھا۔ صرف لاہور میں فرقہ وار فساد ظہور پاکستان کے ایک دن پہلے اپنی انتہائی معراج کو پہنچ چکا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لاہور کے ہندوؤں اور سکھوں نے سرحدی افواج کے سکھ اور ہندو عنصر کے بھروسے پر امرتسر کی طرح لاہور سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ لاہور میں انہیں امرتسر کی طرح کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ہندوستان اور پاکستان کے ارباب اقتدار کو شادمانی کے جشن منانے سے فرصت ملی تو انہوں نے ہر لحظہ بگڑتی ہوئی فرقہ وار صورتحال کو سنبھالنے کی طرف توجہ مبذول کی۔ 17 اگست کو امبالہ میں ہندوستان اور پاکستان کے ذمہ دار ارباب اقتدار کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کی طرف سے حسب ذیل مقتدر ہستیاں شریک ہوئیں: پنڈت جواہر لال وزیر اعظم، سردار بلدیو سنگھ وزیر دفاع، سر چندو لال تریویدی گورنر مشرقی پنجاب، ڈاکٹر گوپی چند بھرگاو وزیر اعظم مشرقی پنجاب، سردار سورن سنگھ وزیر اور مسٹر نواب سنگھ ہوم سیکرٹری مشرقی پنجاب۔ پاکستان کے حسب ذیل ارباب اقتدار اس کانفرنس میں شریک تھے: مسٹر لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان، سر فرانسس مودی گورنر مغربی پنجاب، مسٹر محمد علی سیکرٹری جنرل پاکستان، خان افتخار حسین خان ممدوٹ وزیر اعظم مغربی پنجاب، میاں ممتاز دولتانہ وزیر مالگزاری مغربی پنجاب، مسٹر اختر حسین چیف سیکرٹری مغربی پنجاب، مسٹر قربان علی خان انسپکٹر جنرل پولیس۔ ان کے علاوہ پنجاب کی مشترکہ سرحدی افواج کے لیفٹیننٹ جنرل سر آرتھر اسمتھ اور میجر جنرل ریس بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اس کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ دونوں حکومتیں پناہ گزینوں کو حفاظت اور سہولت سے منتقل کرنے کا ذمہ اٹھائیں گی۔ دونوں مملکتوں کی مرکزی حکومتیں اسپیشلی چلانے میں مدد دیں گی۔ لاہور اور امرتسر میں سول حکام کے ساتھ رابطہ باہمی قائم کرنے والے افسر مقرر کیے جائیں گے۔ سرحدی افواج کے زیر انتظام رقبے میں کمی کر دی جائے گی، اور اسے ہٹانے کے بعد دونوں حکومتوں کی افواج اپنے اپنے اضلاع کے انتظام کی ذمہ دار بن جائیں گی۔ 19 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو اور مسٹر لیاقت علی خان کا ایک مشترکہ بیان شائع ہوا جس میں لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی گئی تھی۔ اسی روز مشرقی اور مغربی پنجاب کے 4 وزیروں کا ایک مشترکہ بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں صوبوں کی حکومتیں امبالہ کانفرنس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنائیں گی۔ ہم بد امنی اور تشدد کو برداشت نہیں کر سکتے اور جرائم کو طاقت سے دبا کر رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے دونوں حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ یہ اعلانات اور بیانات 17 اگست کی امبالہ کانفرنس کے فیصلے کے مطابق 19 اگست کو جاری کیے گئے، لیکن 17 اور 18 اگست سے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم پوری تنظیم اور انتہائی شدت کے ساتھ شروع ہو گئی، اور بیان جاری کرنے والے اصحاب ٹک ٹک دیدم دم نقشیدم کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ سب ہیڈنگ: حد بندی کمیشن کا فیصلہ۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے سلسلے میں حد بندی کا جو کمیشن مقرر ہوا تھا اس میں 2 مسلمان، 1 ہندو اور 1 سکھ جج صاحبان رکھے گئے تھے،
اور ان کے ساتھ 5ویں جج سر سیول ریڈ کلف نامی کمیشن کے صدر بنائے گئے تھے۔ کمیشن کو ملک معظم کی حکومت برطانوی کی طرف سے ہدایات دی گئی تھیں کہ وہ پنجاب کے 2 حصوں کی حدود کا تعین اس بنا پر کریں کہ کون کون سے ملحقہ علاقے مسلم اکثریت کے ہیں اور کون سے غیر مسلم اکثریت کے۔ اسے اس بات کی بھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دیگر عوامل کا بھی خیال رکھیں۔ 3 جون 1947 کے اعلان میں پنجاب کو عارضی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اس عارضی تقسیم میں ضلع امرتسر، ضلع فیروز پور اور ضلع جلندھر کے خاص مسلم اکثریت رکھنے والے بڑے بڑے اقطاع مشرقی پنجاب میں شامل کر دیے گئے۔ مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبے تو برطانوی حکومت کے تدبر نے ان کی چھاتی پر مونگ ڈل کر تقسیم کر ہی دیے ہیں، لیکن حد بندی کا کمیشن ان کی اشک شوئی کرے گا اور سرکاری اعلان کی صاف اور صریح ہدایات پر چل کر مسلم اکثریت رکھنے والے متذکرہ صدر اقطاع مغربی پنجاب کے ساتھ ملحق کر دے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ برطانوی تدبر نے دیگر عوامل کی جو شرط رکھی ہے اس میں مسلمانوں کے حق کا مزید گلا گھونٹنے کی گنجائش رکھ لی گئی ہے۔ رقم الحروف کا خیال یہ ہے کہ اعلان میں یہ الفاظ ہندو اور سکھ لیڈروں کے اصرار پر درج کیے گئے ہوں گے، جو کہ ہر شے کو سوچی سمجھی تدابیر کے مطابق چلا رہے تھے۔ بہرکیف کمیشن مقرر ہوا۔ اس کے مسلم اور غیر مسلم جج، جیسا کہ توقع کی جا سکتی تھی، کسی متفقہ فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور ثالثی کرنے کی زحمت سر سیول ریڈ کلف صاحب کو برداشت کرنی پڑی۔ انہوں نے اصل ہدایت کو، جو مسلم اور غیر مسلم اکثریت رکھنے والے ملحقہ علاقوں کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کرنے کے متعلق تھی، بالائے طاق رکھ دیا، اور دیگر عوام میں سے صرف ایک ہی عامل یعنی ہندو اور سکھ لیڈروں کی خوشنودی مزاج کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایسا فیصلہ صادر کیا جو فیصلوں کی تاریخ میں یکسر نادر شمار ہوتا رہے گا۔ ریڈ کلف صاحب نے زیرہ ضلع فیروز پور، نکودر ضلع جلندھر اور ضلع جلندھر کی تحصیلوں کو تو، جن میں 80% مسلم اکثریت تھی اور یہ تحصیلیں ایک دوسرے سے ملحق ہوتی ہوئیں مسلمہ پاکستان کی زمین کے ساتھ جا ملتی تھیں، مشرقی پنجاب میں برقرار رکھا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کی رضا جوئی کی خاطر لاہور اور گرداسپور کے ضلع دونوں صوبوں کے درمیان بانٹ دیے۔ ضلع گرداسپور میں سے شکر گڑھ کی تحصیل، جو دریائے راوی کے مغرب میں واقع تھی، مغربی پنجاب کے پاس رہنے دی۔ پٹھان کوٹ، گرداسپور اور بٹالہ کی 3 تحصیلیں کاٹ کر مشرقی پنجاب کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح ضلع لاہور کی ایک تحصیل قصور کو کاٹ کر اس کا ایک حصہ مشرقی پنجاب کے حوالے کر دیا، اور 3 جون کے اعلان نے پنجاب اور بنگال کے مسلم اکثریت رکھنے والے صوبوں کو تقسیم کر کے حقیقی پاکستان کے بجائے لنگڑا پاکستان قائم کیا تھا۔ اب حد بندی کے کمیشن نے اس لنگڑے کی ٹانگ پر اور کاری ضرب لگا کر اسے بالکل اپاہج بنا دیا۔ گرداسپور کے ضلع میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور عیسائیوں کو ملا کر مسلمانوں کا پلہ ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے بہت بھاری ہو جاتا تھا، لیکن اس ضلع کی 3 تحصیلیں ہندوستان کو دے دی گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان اپنا تعلق جموں اور کشمیر کی ریاست کے ساتھ قائم کرنا چاہتا تھا۔ یہ 3 تحصیلیں حاصل کرنے کے لیے ہندو سیاستدانوں نے ریڈ کلف صاحب کو کسی نہ کسی دلیل سے قائل کر ہی لیا تھا۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 4 جون کی پریس کانفرنس ہی میں کہہ دیا تھا کہ گرداسپور کا ضلع سالم کا سالم پاکستان کو نہیں دیا جائے گا۔ گویا بات اس سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ حد بندی کے اس کمیشن کو 15 اگست سے پہلے اپنے فیصلے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، اور اس نے ایسا کرنے کے لیے 12 اگست کی تاریخ بھی مقرر کر دی تھی، لیکن نامعلوم وجوہ کی بنا پر پہلے یہ تاریخ 14 اور پھر 16 پر ملتوی ہوئی اور اعلان مورخہ 17 اگست 1947 کو کیا گیا۔ اس اعلان کے اگلے ہی دن یعنی 18 اگست کو مشرقی پنجاب کے تمام اضلاع میں مسلمانوں کے بے دردانہ قتل عام کی مہم پورے زور و شور سے شروع ہو گئی۔ مخفی نہ رہے کہ 18 اگست کو مسلمانوں کا یوم عید تھا۔ یہ تلخ اتفاقات کی باتیں ہیں کہ کمیشن کے فیصلے، مسلمانوں کی عید اور سکھ گردی کے آغاز کی تاریخیں اکٹھی پڑ گئیں۔ چونکہ ان تاریخوں کو یکجا ہونا تھا، اس لیے کمیشن کے فیصلے کی تاریخ 2-3 دفعہ ملتوی ہوتی چلی گئی۔